अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे तो आज के दिन मार्केट में एक हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई, क्योंकि आज एक सिनेरियो था, मॉनेटरी पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट थी, आज स्केड्यूल मीटिंग थी और जो एक होप्स थे यानी कि जो एक सेंटिमेंट्स कनेक्टेड थे वो ये थे कि अब मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई ना जाए। अब जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो चाहती थी कि जो पॉलिसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस पॉलिसी रेट के अंदर बिजनेसेस करना या एक्सपेंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो एज एक्सपेक्टेड अब देखा गया ये कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो अनचेंज रखा गया, स्टेटस को रखा गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। अब आगे देखना इस बात की आगे देखा ये जाएगा कि अब पॉलिसी रेट को फर्दर डिक्लाइन किया जाता है, डाउनवर्ड किया जाता है या नहीं, क्योंकि डिमांड बिजनेस कम्युनिटी की यही है। अब इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स देखे जाएं या ट्रैक पे इकोनॉमी देखी जाए तो उन तमाम चीज़ों की डिमांड यही बनती है कि आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जाए। हमारे मुल्क की इकोनॉमी का एक दारोमदार जो है वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ये तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप इसको एज अ इकोनॉमिक रूल बुक देखेंगे तो फिर इससे ये फॉर्मूला जो कि एक हमेशा देखा गया है वो पुट होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये इस बात की एक मजीद क्वेश्चंस रेज होते हैं इस बात से कि अब आने वाले दिनों में क्या ये पॉलिसी रेट फ्लेक्सिबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मार्केट ने बड़ा वेलकम किया है और अब हम कल भी देखेंगे कि मार्केट में बुल रन एक्सपेक्टेड है। जो 2 दिन यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे जो एक एक्साइटमेंट थी नेगेटिविटी की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिमोरलाइजेशन हो रही थी वो एक्साइटमेंट में बदल गई वेंसडे के दिन। और आज के दिन भी हमने देखा कि मार्केट में एक पॉजिटिव बिहेवियर यानी कि ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, क्या क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स हैं और मार्केट में आने वाले दिनों में अच्छा एक जेस्चर परफॉर्म करेंगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, बिजनेसेस कैसे फ्लरिश करेंगे जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसे सपोर्ट नहीं करेगा। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से बात करेंगे, वी हैव SIFC, तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ख़ासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि अभी एक बिल्कुल क्रॉनिकल इशू है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलाम दादा बॉय साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मैं महमूद साहब आपसे पूछना चाहूँगी प्रोग्राम के आगाज़ में, आप क्या समझते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इकोनॉमिक सिनेरियो को सही करने में कितनी मददगार है? दूसरा, इसका एक वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, तो इसका मतलब है यहाँ पर 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके साथ काम कर रही हैं। अब आप कैसे देखेंगे इन तमाम चीज़ों को, और ख़ासकर जो मुल्क के अंदर SIFC का क़याम है, इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए? बहुत शुक्रिया। देखिए, खुशकिस्मती है अब कि पिछले मेरे ख्याल है कुछ 1.5 से जून जुलाई अगस्त से अब हमारा कोई मुल्क जो है ना एक ट्रैक पे जाना शुरू हो गया। हुआ ये कि इसके अंदर हमारे आर्मी चीफ को सलाम है, उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट प्ले किया और तमाम चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के तमाम अफसरान बमें PM के उनको एक टेबल पे बिठाया गया। और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि अब इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जो इंडिकेटर्स देखिए, उसके बाद आपको पता होगा कि उन्होंने कराची में बिजनेसमैनों से मुलाकातें की, बहुत अच्छी मुलाकातें रहीं, बड़ी खुल के उन्होंने बातें की और बिज़नेस कम्युनिटी ने भी उनसे बहुत खुल के बातें की। उसके बाद वो लाहौर तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उनकी और उसके असरात भी हमने देखी। पिछले अगर ये देखा जाए कि पिछले 1 हफ़्ते से क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या डॉलर अपनी सतह पे नीचे आना शुरू हो गया, ये वो इंडिकेटर हैं जिससे ये नज़र आता है कि अब इकनॉमी हमारी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को बिल्कुल लाइल्म तस्वुर करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इस पीरियड के अंदर भी जब डॉलर की एक जो है ना उड़ान हो रही थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ज़्यादतियाँ की अपने इस मुल्क के साथ। लेकिन चूँकि आर्मी चीफ होर्डिंग कर ली, हाँ, बहुत ज़्यादा होर्डिंग की उन्होंने, बहुत ज़्यादा होर्डिंग की, ट्रांजेक्शन उसमें सारी करने लगे, लेन देन जो है वो डॉलर्स में होने लगा और हम सोच भी नहीं सकते कि 325, 328, 330 में ये डॉलर चला जाएगा। मार्केट रेट के अंदर, बैंक रेट के अंदर कितना बड़ा फ़र्क आया। लेकिन अब जो हमें नज़र आ रहा है, जून के बाद हमने देखना शुरू किया है कि आर्मी चीफ हर हफ्ते जो है ना इसकी एक मीटिंग कर रहे हैं। डेट्स वेरी गुड साइन कि
اس کے بعد جو انہوں نے اس کمیٹی کے اندر جو سب سے بڑا اہم کردار انہوں نے ہے کہ انہوں نے 4-5 پوائنٹ ایسے دے دیے کہ اس طرف ہم نے جانا ہے، کہ ہم نے IT کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ایگریکلچر کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پاور کو بھی دیکھنا ہے، ڈیفنس کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر یہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں نا، اس ٹارگٹس کی طرف ہماری قوم کو اب آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ماضی کو روتے رہیں گے کہ ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں یہ ہوا، تو لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نگراں گورنمنٹ بھی اسی کنٹینیوشن میں ہے جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی، اور وہی اہداف بھی ان کو دیے گئے، اور اس کے اندر اب چونکہ ویکلی تقریباً میرا خیال ہے میٹنگ، ہر دوسرے ہفتے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بیوروکریٹک ہمارے یہاں جو پرابلم تھی اس کو بھی آرمی چیف صاحب خود بیٹھ کے سالو کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہی کہتے تھے، ہم نے محسوس بھی کیا بہت ساری جگہ کہ ہماری بیوروکریسی شاید ہرڈلس پیدا کرتی تھی، کیا وجوہات تھیں یہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکیں گے، یا پرابلم تھی کچھ، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ ملک ایک دورائے پہ جہاں کھڑا تھا اس سے آگے کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور اکنامکلی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈالر کا نیچے آنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور بزنس مین کمیونٹی جو ہے نا، ہم سب لوگ بھی اس کے اندر نہ صرف تعاون کر رہے ہیں بلکہ بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاشی حالات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری بزنس کمیونٹی پورے طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ آپ نے دوسری بات کی مجھ سے کنسٹرکشن انڈسٹری کی۔ میں چونکہ خود بھی ایک بلڈر ہوں، اور گوادر میں تو آپ کو علم میں ہے کہ ہم سی پیک کے تحت جو ہے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور ایز اے ہول دیکھا جائے تو ابھی تک بلڈرز ایک طریقے سے مطمئن نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈرز کے بھائی اگر یہ جو 2 ہفتے سے جو ڈالر گرنا شروع ہوا ہے تو اس سے مزید بھی اور چیزیں بھی نیچے آئیں گی نہیں آئیں گی، کیا لوہا ہو یا سیمنٹ ہو، یا اور جو 70 الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان سب کے اندر بھی اتنی زیادہ کمی آئے گی۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جس بلڈر نے اپنا مال 6,000 روپے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے بیچا تھا، آج اس کے گھر کے اندر وہ 7,000 روپے، 7,500 روپے چل رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو کمپلیشن کی طرف جائے گا۔ یہی وہ پرابلم تھیں کہ اس کی وجہ سے تمام انڈسٹری جو رکی ہوئی تھی، اور پوری دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری پہ سب زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ اگر ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی تو 17 اور الائیڈ انڈسٹری چلیں گی، روزگار کے زیادہ مواقع اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انڈسٹری چلتی ہے۔ اب بھی آباد کے اندر جو ہے نا محسن شیخانی صاحب، الطاف طائی صاحب وغیرہ ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے آپس میں میٹنگز کرتے ہیں، جو پرابلمس آتی ہیں وہ حکومت کو بتائی جاتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا پوری ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے ان سے بہت ساری گفتگو کی، اور اس سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہیں۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ اب ہاؤسنگ انڈسٹری کی طرف جو ہے جو رجحان چونکہ گورنمنٹ کا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو شاید یہ انڈسٹری اب آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ ویل ڈیٹیل کامنٹ آپ نے محمود صاحب دیا ہے۔ میں سلام صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی۔ سلام صاحب، ایک طرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی فلرش کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری اگر یہ انڈسٹری چلے گی تو تمام انڈسٹریز جو اس سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی چلیں گی، لیکن ایک طرف ایگریکلچر کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر جو لینڈ تھی ان کا یہ کہنا ہے، جو فارمرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام بلڈرز جو ہیں وہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر آ گئے ہیں، یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایگریکلچر لینڈ کے لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک طرف یہ اس کو واضح کیجئے، دوسرا یہ کہ SIFC کا قیام ہوا ہے جس میں ایگریکلچر کے اوپر واحد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے بعد ایک فوکس دکھائی دیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو سب سے پہلا جو کنسرن ہے اس کو فوکس کرنا ہے، تو اس کے دونوں کے اوپر واضح کیجیے۔ یہ جو الزام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو الزام ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ کو کمرشل یوزیج کے لیے استعمال کیا جائے، یہ تو بے بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے بلڈر یا ڈیولپر جو ہے وہ اگر چیپ لینڈ دیکھتا ہے کہ جس پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، تو یہ تو اس کا انہیرنٹ رائٹ ہے، وہ ایگریکلچرل لینڈ کے بھرپور پیسے ادا کر کے لینڈ ایکوائر کرتا ہے۔ جہاں تک کنسٹرکشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری زوال پذیر ہے، چونکہ بائر مارکیٹ میں نہیں ہے اور انویسٹر کانفیڈنس بھی ایروڈ ہوا ہے۔ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قیام آیا ہے، کاش آرمی چیف صاحب کچھ مہینے پہلے ہی ڈنڈا اٹھا لیتے تو شاید بہتری آ جاتی اور ڈالر اس نہج پہ نہیں پہنچتا جہاں پہنچ چکا تھا۔ خیر، دیر آید درست آید، ایک ہفتے کے اندر سٹاک مارکیٹ بھی بہتری کی طرف گامزن ہے اور ڈالر میں بھی 20-22 روپے کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، پازیٹیو ٹرینڈ نظر آیا ہے۔
آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کو کہ انویسٹر بیسیکلی دنیا کا کہیں کا بھی انویسٹر ہو وہ اپنے پیسے کی سیفٹی اور سیکیورٹی چاہتا ہے. یہ بات شاید کئی فورمز پہ پہلے بھی ہو چکی ہے کہ وی ہیو ٹو گیو دیم کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل کور وچ کین اونلی بی ڈن تھرو این ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. انویسٹر کے پیسے کو آپ کانسٹیٹیوشنل کور دیجئے, ان کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بنائے جہاں صرف اوورسیز انویسٹرز ہوں, ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروٹیکشن دی. سیکٹر تو آپ بنا سکتے ہیں مگر آپ صرف اوورسیز انویسٹرز کو بنا دیں گے تو پھر آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے. نہیں, میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ لوکل انڈسٹری یا لوکل انویسٹر کو ڈسکریج کریں, لیکن دیکھیے جب آپ فارن انویسٹمنٹ سیکھ کرنے جا رہے ہیں اٹ از ہاؤ یو شو کیس یور کیس. ٹھیک ہے نا, آپ ایک فارن انٹرنیشنل انویسٹر سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں کہ آئیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیجیے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کور والی بات کہی ہے سلام صاحب نے, یہ بالکل درست ہے کیونکہ ہم نے ریکارڈنگ کے اندر یہ کور دیکھا ہے اور اس کے بعد انویسٹمنٹ ہوئی ہے. سو دس از دی مین پوائنٹ. اب آنے والے دنوں میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کا ایکچولی پرپز یہی ہے کہ آپ جب آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پر آتی ہے, ایف ڈی آئی یہاں پر آتا ہے, تو اس کو ایک تحفظ دیا جاتا ہے. آپ کے پاس ساری اتھارٹی ایک ساتھ بیٹھی ہے, اپروولز آپ کی فوری طور پہ ہوتی ہیں, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کیا جاتا ہے. جی سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف آپ ان کو ان کی انویسٹمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کور دیں, آپ اسپیشل اکنامک زونز بنائیں جسٹ ٹو گیو دیم دا پیس آف مائنڈ کہ یہ اکنامک زون صرف انٹرنیشنل اوورسیز انویسٹرز کے لیے ہیں. آپ ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو بھی لیگل کور دیجیے, آپ ان کے ٹیکس ایشوز کو, ٹیکس ریٹرنز کو سمپلیفائی کیجیے, آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انہانس کیجیے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, وہ جو انویسٹر شائے اوے ہو جاتا ہے وہ ریڈ ٹیپزم ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری لائیے, لوگ پاکستان آئیں گے, پیسے بھی لگائیں گے, کاروبار بھی لوگ چاہتے ہیں ون ونڈو آپریشن ہو, کوئی این او سیز کے لیے آپ کو خوار نہ ہونا پڑے. تو یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا پرپز بھی یہی ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب, یو اے ای اور کافی ممالک جو ہیں وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں مائننگ اینڈ منرلز کے حوالے سے, جو کہ ہم نے 2 اگست کو ایک بڑی سمٹ بھی دیکھی تھی جس کے بعد ایک اچھا جسچر پریویل ہوا. پھر اس چیز کو یقینی بنایا گیا کہ اب پاکستان میں ڈالر کے اوپر یا کرپشن کے اوپر, یا ہم کہیں گے اور بھی جو اس ٹائپ کے ہم کہیں گے کہ بلیک شیپس تھے, سر اٹھا رہے تھے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وچ از ویری وائبرنٹ. ابھی ہم اس کا ایک رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تو صرف اسٹارٹ ہوا ہے, تو ہم ڈالر کو ایک شیکی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے روپی کے آگے, ویلیوشن اسٹرانگ ہو رہی ہے. آپ نے سوال کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ سعودی عربیہ, مڈل ایسٹرن برادرلی مسلم کنٹریز انویسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. دیکھیے آج کل بہت زیادہ چرچا ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے کمپیریزن جو ہم ڈرا کر رہے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے, ہم یہاں ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, G20 کے اجلاس ہے خاص طور پہ. بات دراصل یہ کہ اگر انڈیا 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے, پاکستان بھی تو 25 سے 30 کروڑ کی آبادی ہے, اور پاکستان میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں صرف تھوڑا سا ایک نظام کی ضرورت ہے. نظام اگر آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں تو یہ زمین بہت زیادہ زرخیز ہے. ٹھیک ہے نا, آپ مجھے ایک بات بتائیے, پاکستانی دنیا بھر میں ایکسل کر رہا ہے اور ہر فیلڈ میں کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھارت کر رہا ہے, پاکستانی نہیں کر رہے. کیا پاکستانی انجینئرز, آرکیٹیکٹس, سافٹ ویئر اسپیشلسٹ, آئی ٹی اسپیشلسٹ, ڈاکٹر, جس کو برائی کرنی ہے, جسے کرنا ہی کرٹکس ہے, تو آپ اس کو لاکھ آپ کچھ بھی کھلا لیں لیکن وہ کہے گا نیگیٹو ہی بات. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ موازنہ کیجئے, اور اگر اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں ضرور سیکھیے, لیکن اب کرٹیسزم برائے کرٹیسزم سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تھوڑا سا یہ سلام صاحب نے صحیح بات کہی. میں محمود صاحب چاہتی ہوں کہ آپ اسے فردر کنٹینیو کیجئے. ایک طرف اگر ہم پڑوسی ملک سے ہی موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ ایسے آرگنائزیشنس ہیں جن کی سیٹس پہ ان کے سی ای اوز بیٹھے ہیں, پوری اگر دنیا کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی انہوں نے سوچا ہے. تو کیا ہمارے پاس سوچنے کی کمی ہے یا پھر ہم نے اس چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ان پاکستانیوں میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں.
جب یہی پاکستانی جو ہے نا پوری دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں اور اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یو ایس اے ہو یا کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو یا یو اے ای, ہر جگہ جہاں بھی پاکستانیوں نے کام کیا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور مقابلہ بھی کیا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم ان کو جو فارن کے لوگ ہیں, جو انویسٹر یہاں آنا چاہتا ہے نا, جیسے سلام صاحب نے یہ بات کی, میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ان کو کوئی لیگل کورج نہیں ہے. اب وہ بہت ساری چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انویسٹر یہاں لے کر آتے ہیں, اس کے بعد ہمارا کچھ دیکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اب جو یہ سی آئی ایف کے ذریعے دیکھا ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا. آرمی چیف کی ایک سب سے بڑا کارنامہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹیبل پہ سب کو بٹھا دیا. بیوروکریسی کو بھی بٹھا دیا, جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بھی بٹھا دیا, چیف منسٹرز کو بھی بٹھا دیا, پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے اور خود بھی بیٹھے ہوئے, اور اس کے ساتھ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت ہو رہے ہیں. اپروول چاہیے, اپروول جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہیں پہ وہیں ہو رہی ہیں. اب اگر اس بات کو اور آگے طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کو ابھی بھی آرمی چیف کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ لیگل کوریج اوورسیز پاکستانیوں کو دیں, کانسٹیٹیوشنل کوریج دیں. وہ لوگ ابھی اس وقت پاکستان کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زر مبادلہ نہیں بھیج رہے, اپنے فنڈز جو ہیں نہیں بھیج رہے. اب اس کو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ ہنڈی کے ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. ریمیٹنس نہیں آ رہی نا, وہ نہیں آنی جو آنی چاہیے تھی, کیونکہ اگست کے مہینے میں 22% کی کمی دیکھی گئی ہے, جس وچ از ویری الارمنگ. وہ الارمنگ ہے, تو اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے. اچھا بدقسمتی اب یہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو اور آگے کہوں, میں پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہوں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے نا آپ کو ملک کے اندر. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی, اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی تو یہی حالات ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں. اب ہمیں اپنے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جو بھی پولیٹیکل لوگ ہوں وہ آنے کے بعد اپنا کام کریں. نگراں گورنمنٹ بہرحال کام تو کر رہی ہے, لیکن وہ اثرات اس کے بھی نہیں ہو رہے. تو اگر ابھی بھی چاہیے کہ ہم اس کو آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے بعد لیگل کوریج دیں اوورسیز پاکستانیوں کو. اب آپ نے ابھی اسپیشل اکنامک زون کی بات ہمارے اسلام بھائی نے کی. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے گوادر کے اندر ہم نے پچھلے 3 سال سے ہم لگے ہوئے تھے کہ اس گوادر کو اسپیشل اکنامک زون میں لے لیا جائے ایس ای ڈی کے تحت. لیکن 3 سال کے بعد بڑی کوششوں کے بعد ہماری جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا, تھینک یو ویری مچ. لیکن آگے جانے کے بعد اسلام آباد نے اپروو نہیں کیا. ہمارا بھی کہنا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں, جو کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, سارے لوگ جو وہاں پہ اپنے اپنے پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنا انویسٹمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی کوئی فیسلٹیز دیں. چائنیز کو دی ہے, بہت اچھی بات ہے, چائنیز کو دی ہے. چائنیز بھی انڈسٹری لگائیں گے. جب چائنیز انڈسٹری لگائیں گے تو ان کو ظاہر سی بات ہے لیبر بھی چاہیے ہوگا, ان کو تمام اور آسانیاں بھی چاہیے ہوں گی. تو وہی کچھ ان کو چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ پورے گوادر کو کر دیں. اگر گوادر کو اٹھانا ہے, دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوادر میں ترقی ہو, اور ابھی تک دیکھیے سی پیک کے تحت آپ کے پاس 25 بلین روپیز آ چکے ہیں, ابھی تک ڈالرز آ چکے ہیں, 25 بلین ڈالرز آ چکے ہیں. اور ایک 10 سالہ جشن ان کا پورے ابھی ہو چکا, 10 سال ہو چکے نا, اس کو ڈیکیڈ پورا ہو چکا. لیکن اب جو مزید آگے بڑھنا ہے نا ان کو اس کے تحت سی پیک کا, تو اس کے اندر جو ان کی پرابلم ہے, جو سی پیک کی پرابلم آ رہی ہے نا, اس کو دور کیا جائے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب خود گئے گوادر, اور پورا دن انہوں نے وہاں گزارا. یہ بڑی اچھا سائن ہے, پورا دن گزارا, اور عام لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی, بیوروکریسی سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور انہوں نے تمام لوگوں کے اپنے اپنے کمنٹس جو تھے وہ ان تک پہنچے, اور اس کے اثرات شروع ہو گئے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ اب جو چائنیز جو ہے نا وہاں پر موجود, چائنا ہمارا سب سے بڑا دوست ہے اور ہمیشہ ہر وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. لیکن سی پیک کے بعد وہ سستی آ گئی تھی نا ہمارے یہاں. کیوں آ گئی تھی, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس کو ختم کرنا چاہیے. جو 4-5 سال سے تو سی پیک کے تحت کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا, اب دوبارہ اس کے اندر ریوائول آیا. وہ بھی انٹرسٹ لیا جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف نے, وہ خود چائنا بھی گئے. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں آپ کو کہ ہاں اب ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اور ضروری ہے اس وقت کہ اگر اس وقت بھی ہم نے اکنامک کی اپنی ایکٹیویٹی شروع نہیں کی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. آج بھی یہ ڈالر جو ہے نا, آج تو 300 روپے سے بھی کم نیچے آ گیا ڈالر, شکر ہے الحمدللہ. تو اب وہ ہمیں زیادہ زیادہ اپنی ایکسپورٹ پہ توجہ دینا چاہیے, امپورٹ پہ ہمیں کم خیال کرنا چاہیے. لیکن کچھ لازمی چیزیں ہوتی ہیں جو را مٹیریل میں, مثلا فارماسٹیکل انڈسٹری کے اندر کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں آپ کو امپورٹ کرنا ہے, بہت سارے سیکٹر ہیں, تو اس طرف ہم لوگ نہیں جا رہے. اب بھی جو سیکنڈ ڈیکیڈ ہے سی پیک کا, اس کے لیے ہمیں اپنی پلاننگ کرنی چاہیے, اور اس پلاننگ کے تحت
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो आगे बढ़े और उस पर हर सूरत में अमल दरामद शुरू किया जाए। हमारे पड़ोसी ममालिक को आप देख लीजिए कि वहाँ डॉलर क्या है, कितने का है। तमाम तमाम नेबरहुड नेबरहुड देखें तो हमारी ये कॉम्पिटेंसी फिर कम हो जाती है इससे। हम में सलाहियत सब कुछ थी, क्या हुआ 20 साल 30 साल उसको ना रोए। जब मैं चूँकि खुद नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे ना। लेकिन अब लग रहा है जून के बाद जब से ये काउंसिल बनाई गई है और इस काउंसिल के तहत जो फैसले हो रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। अब अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो हमें पास्ट को गुमलाना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए बिज़नेस कम्युनिटी को भी जो है ना वो अपनी कुर्बानियाँ देनी होंगी। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए आ रहा है वो इलेक्ट्रिक का आ रहा है, पावर का आ रहा है, पावर टैरिफ बहुत इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या वो लोग जो सिर्फ कुंडा लगा के अपनी बिजलियाँ चला रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या उनको ये एहसास नहीं होता कि एक आम आदमी तो बिल दे रहा है, हमारे यहाँ बिल कितने परसेंट बिल लिखने। अब पिछले एक हफ्ते से जो कुछ हुआ है पूरे पाकिस्तान ने क्रैक डाउन शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन शुरू किया ना, तो उसके असरात आने शुरू हो जाएंगे ना। लोग चाहते ही नहीं कि हो उसमें, जाहिर सी बात है इन्होंने जो है ना आदत पड़ गई, इन्होंने वापडा को और जितने और एजेंसीज हैं उन सबको भी लिया, KSC को भी लिया और तमाम पूरे पाकिस्तान में भी शुरू कर दिया कि पहले अब चोरियाँ तो रोकें, चोरियाँ रोकेंगे तो आपको बहुत सारे बिल अदा होंगे। अब बताइए क्या बदकिस्मती है कि कल हम देख रहे थे कि PIA को दुबई के अंदर आपको ऑयल देने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्राइवेटाइजेशन की बात सभी की जा रही है सर, इस मसाइल तो बढ़ते जाएंगे, मसाइल अगर इन बढ़ते चैलेंजेस को नहीं देखा जाएगा तो आज नहीं तो कल हमें फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम होती चली जाएगी। लेकिन हम उसको असल जो हमारा पॉइंट है ना उस तरफ आना चाहिए कि भाई अब इस मुल्क को आगे लेके जाओ, पीछे को छोड़ दो, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। और उसमें आपके आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, बार बार कहना पड़ता है। अगर वो किरदार अदा ना करते तो शायद ये वो नौबत नहीं आती। करते भी बल्कि कर रहे हैं, अभी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, कंटिन्यूसली कर रहे हैं ना, तमाम ममालिक के खुद दौरे भी कर रहे हैं। हाँ, और अभी उन्होंने जो कहा है कि भाई सऊदी अरब भी इसके अंदर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, 25 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी हमें काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरब जो वो ला रहा है रिफाइनरी वहाँ लेके आ रहा है। अभी जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेरे ख्याल है अक्टूबर या नवंबर के एंड में इफ्तिताह हो जाएगा, गवादर का इफ्तिताह हो जाएगा, फिर आपकी पोर्ट चलनी शुरू हो जाएगी। तो एक्टिविटी को बढ़ना चाहिए ना। अगर ये एक्टिविटी नहीं बढ़ी तो फिर क्या फ़ायदा होगा। और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं। लेकिन वो इंडस्ट्री किस वक्त लगाएंगे वो, जब आप उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देंगे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कर दिया, इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया, वो करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट करे ना सर। अब तो इंटरिम सेटअप है और अब जैसे आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अब तमाम चीजें एक फैसिलिटेशन की तरफ भी हैं। और दूसरा ये कि जो इंटरिम सेटअप होता है उनका एक वोट बैंक नहीं होता, उनके लिए तो तमाम फैसले करना ईजी उनको, इनके लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये फैसला होना चाहिए? बिल्कुल फैसला होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रियाँ वहाँ लगेंगी तो उन सब के लिए लगनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरी हैं। सिर्फ चाइनीज़ को आप दें, बहुत खुशाइन बात है कि आपने चाइनीज़ को दिए, चाइनीज़ हमारा भाई है, चाइना ने हमारे साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाएं, पाकिस्तानी भी जाके इंडस्ट्रियाँ वहाँ लगाएं, तो उसके लिए कुछ उनको फैसिलिटीज़ दीजिए। चलिए, मैं सलाम साहब से पूछती हूँ। सलाम साहब, फैसिलिटेशन मांग रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी भी हमारी, दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि काम करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। पाकिस्तान का मसला अभी ये देखा जाए, एक तरफ आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन का एक जो रेशो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनमें यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, 60% to 65% यूथ मौजूद है। इन सबको एक अच्छे पर्पस पे लगाना है, काम पे लगाना है। आप क्या समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो बिज़नेस कम्युनिटी का ही काम है। अब बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड्स भी हैं, उन डिमांड्स में कुछ तकरीबन जो है वो जायज़ ही हैं, नाजायज़ तो हम नहीं कहेंगे, कि पावर टैरिफ्स होना या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होना। तो आप कैसे समझते हैं कि कब फुलफिल होगा, क्या दिखाई दे रहा है? नताशा, सबसे पहले तो वी हैव टू डू अवे विद आवर नेशनल मेंटालिटी के कारोबारी चोर है। एक जनरल तासुर, जब आप गवर्नमेंट सर्कल्स में मूव करते हैं तो एक तासुर ये दिया जाता है कि जो है ना वो बिजनेसमैन, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, टैक्स एवेडर है, चोर है। दुनिया भर में जो टैक्स पे कर रहा है उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, हमारे यहाँ उसको चोर लेबल किया जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप अगर चाहते हैं कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में कमाया हुआ पैसा बाहर ना ले जाए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, तो आपको उसको कुछ गारंटीज देनी होंगी। यहाँ मसला ये है, एक हुकूमत आती है, वो
35-36 مہینے یا 40 مہینے کی ہوتی ہے. کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں, ان کے جاتے ہی دوسری حکومت آتی ہے, پالیسیز چینج, وہ پرانی ڈسکارڈ ہو جاتی ہے, نہیں لے آتے. ہمیں کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے, اور اسی وجہ سے میں نے ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ until and unless you do not give them legal and constitutional cover, یہ کام نہیں چلے گا. چلے سر, وہ تو ایف ڈی آئی کے لیے تھے نا, وہ تو نہیں جناب, کیوں ایف ڈی آئی کے لیے؟ آپ ان کے لیے بھی کیجئے. اور آپ مجھے ایک بات بتائیے, پارلیمنٹیرینز اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے, پرکس اور پریولیجز بڑھانے کے لیے لیجسلیشن کر سکتے ہیں, کاروباری انویسٹمنٹ انڈسٹریلائزیشن کے لیے لیجسلیشن کیوں نہیں ہوتی؟ سر میں یہاں آپ کو پاس کروں گی. خالد طواب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ بزنس مین بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. خالد صاحب یہ بتائیے کہ آج پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی, ان چینج رکھا گیا ہے, اسٹیٹس کو رکھا گیا, وچ از ویری گڈ فار دی اکانومی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فلیکسیبل کب سے ہونا شروع ہوگا, کیونکہ بزنس کمیونٹی کافی ڈیمانڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے گڈ اس لیے ہے کہ ہم کریں, لیکن اگر آپ اوور آل کنڈیشن دیکھیں تو اٹ از ناٹ گڈ. دا انٹرسٹ ریٹ از ویری ہائی, اور اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ہمارا مطالبہ تو یہ ہے اس کو کم کریں, لیکن چونکہ ساری ریومر تو ساری چیزیں چل رہی تھی کہ یہ شاید 1 یا 1.5% دوبارہ بڑھا دیں, الحمدللہ انہوں نے نہیں بڑھایا, اس لحاظ سے اٹ از گڈ. لیکن اگر ملک میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ملک میں انڈسٹری چلانی ہے, ملک میں نئی انڈسٹری لگانی ہے, تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ ڈراسٹیکلی کم کرنا پڑے گا. سر ایک طرف ہم انفلیشن کے نمبرز دیکھتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ کچھ ہیٹ اپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایشوز ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل آئل پرائس اب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ اس پوری چین کو کیسے سمجھیں گے, اور پھر اس کے باوجود اگر آپ یہ بولیں گے کہ اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, تو ہم یہ کیلکولیشن کیسے نکال کے لائیں گے؟ دیکھیے ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے کہ انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے جائیں. دیکھیے انٹرنیشنل بکس میں اور ساری جگہ میں تو یہ ہوتا ہے, وہاں پر ساری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں شاید 50% ڈاکومنٹڈ ہے تو 50% نان ڈاکومنٹڈ ہے, بلکہ شاید نان ڈاکومنٹڈ اس سے بھی زیادہ ہو. لہٰذا آپ کو انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے اس میں کوئی ذرا برابر ہی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کس طرح لے کر کے آئیں. یہاں جو پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ڈائریکٹ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے آن دی انویسٹمنٹ ان انڈسٹری اور ٹریڈ. تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ جو انفلیشن بڑھ رہا ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے. اب آپ نے کنٹرول کرنا شروع کیا, آئل پرائزز ڈیفینیٹلی بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کیونکہ اتنے ڈیفیسٹ میں ہیں, اتنے ٹیکسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ڈالر آپ آئل پرائزز بھی کم نہیں کر سکتے. اور اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو سفرر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان خود ہے, کیونکہ 70 to 80% بورنگ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. تو لہٰذا آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم کر کے یہاں جو ان امپلائمنٹ کی فضا پیدا ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہیں, اس کو چلانا چاہیے ملک کی معیشت کو. اچھا خالد صاحب, ایک اور چیز وہ یہ کہ ڈالر کی اب ہم جو رفتار ہے اس کو سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اگین یہ ایک اچھی نیوز ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں ڈالر کی ایک ڈیپریسیشن اور روپی اپریشیٹ کرنا, ویلیوشن اسٹرانگ کرنا. اس کے باوجود ابھی تک کوئی ایک اچھا سا سرپرائزنگ کوئی ٹریگر نہیں آیا ہے. پورے اگر ریجن کی بات کی جائے تو ڈالر کی پرائس پورے ریجن میں ابھی بھی پاکستان کے اندر زیادہ ہے, اور پاکستان کے اندر ویلیوشن جو ہے وہ روپی کی کم ہے. اس کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا یہ کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا آپ نے کہا مسئلہ ہے, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ان تمام چیلنجز کے ساتھ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں, نومبر تک پرائیویٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام جو ہمارے ایڈ ہاک چیلنجز آ گئے ہیں ان کو اگر تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کیا جائے تو آٹومیٹیکلی یہ تمام چیلنجز خود ہی سالو ہو جائیں گے جو ہمارے ان ہاؤس ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ویک ہونا کب شروع ہوا, جب آرمی چیف کراچی آئے, انہوں نے تاجروں کو ایک اعتماد میں لیا اور کام ایکشن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے ایکشن لیے اور ڈالر جو ہے وہ کنٹرول ہوا. آج جب تک آپ پاکستانی روپے میں اعتماد
کی بحالی نہیں کریں گے یہ ڈالر ڈراسٹیکلی کم نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ لوگوں کو, رہنے والوں کو یہ اعتماد ہو کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوگا اور پاک روپی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. چونکہ لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے لہٰذا ابھی بھی لوگ گھروں میں اپنے ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت خراب سائن ہے اس ملک کی اکانومی کے لیے. کیونکہ اور سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلے 2-3 سال سے ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ادارے یہ سارے کام تھے جو آج ایکشن لے رہے ہیں. کیا وہ سو رہے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اسمگلنگ ہو رہی ہے اس ملک سے, آپ کے شوگر کی شارٹیج ہو رہی ہے, ویٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے. تو ہمارے ادارے اپنے طور پر جو کچھ کام انالیسز یہ بھی ہے سر کہ کہنا یہ بھی ہے کہ اب جیسا کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے وہ رکے نہیں, اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے تو تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تو از دس ٹرو؟ آپ یہی چاہتے ہیں؟ لیٹ دا پاسٹ ان دا پاسٹ, اب فیوچر کی بات کرتے ہیں. رہنا چاہیے. جی سر, میں نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں, یہ چلتا رہنا چاہیے. اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ملک میں لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ ہمارا روپی جو ہے یہ اسٹرانگ انف ہے اور ہماری روپی جو کرنسی ہے وہ ایک اچھی کرنسی ہے. چلیں سر, ون لاسٹ کوشچن, پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پالیسی کا بھی قیام ہو جانا چاہیے جو کہ ایک کنسسٹنٹ, ایک ویژن کائنڈ آف پالیسی ہونی چاہیے. جی اس میں کنسٹنٹ اگر رکھیں گے تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کو آپ کو کم کرنا پڑے گا انڈسٹری کو چلانے کے لیے. کتنا ہونا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ این پی ایل جو ہے وہ بڑھ جائے گا بینکوں کا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے, کیونکہ 24-25% پہ کاروبار نہیں ہو سکتا سال کے انٹرسٹ ریٹ پہ. سر شروع میں اگریسولی کتنا کرنا چاہیے کم؟ دیکھیے ہم تو بڑے مطالبات کرنے کے بعد ایک ڈیکیڈ فائٹ کرنے کے بعد سنگل ڈیجٹ پہ آئے تھے, لیکن اب تو ہم پھر وہی چلے گئے جہاں سے 15-20 سال پہلے تھے, 22-23-24% پہ. میں سمجھتا ہوں ریزنیبلی کم از کم 15% تک یہ آ جائے تو کچھ اسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے آ جائے گی. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. خالد طواب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. سلام صاحب, محمود صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک طرف پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ کو ان چینج رکھا جاتا ہے, دوسری طرف یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ سنگل ڈیجٹ میں کر دیں, وچ از ابھی امپاسبل, سوچنا بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. یہ ہے کہ اگریسولی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان 2% 2.5% بڑھاتا ہے پالیسی ریٹ تو کم بھی اگریسولی کر سکتا ہے. اور جو ڈیمانڈ ہے اگر آج بھی دیکھا گیا, آج بھی نمبرز انفلیشن کے دیکھے گئے, اس کے باوجود ان چینج پالیسی ریٹ رکھا گیا ہے, تو آنے والے دنوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسے فلیکسیبلی اگریسولی کم کر دیا جائے. دیکھیے جس طرح خالد طواب صاحب نے کہا نا کہ ہر کاروباری کو یہ بات معلوم ہے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ کاروبار کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اکنامکلی اسپیکنگ سیف فگر ووڈ بی کہ انٹرسٹ ریٹ 12% سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے کسی صورت. جہاں تک انفلیشن کا واسطہ ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. ڈالر کی فلائٹ کی وجہ سے پچھلے 6-8 مہینوں سے یہ انفلیشن متواتر مستقل بڑھ رہی تھی. دکھ اس بات کا ہے کہ یہ 6-8 مہینے پہلے جب یہ زبان زد عام تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ $10 million were getting smuggled across the border, یہ اس وقت کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ I mean یہ this was on every talk show, this was on everybody's lips. خیر جو ہوا سو ہوا. انٹرسٹ ریٹس تو کم کرنے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اکنامک فضا ہو, انویسٹمنٹ کی فضا ہو, کاروباری فضا ہو, تو 12% سالانہ سے اوپر انٹرسٹ ریٹ نہیں جانا چاہیے. دوسری چیز آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی. دیکھیے پرائیویٹائزیشن اور اسٹریٹجک ایسٹس کی پرائیویٹائزیشن میں ایک بہت تھن لائن ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پی آئی اے آپ کا نیشنل کیریئر ہے, آپ اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پرائیویٹائز کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہر جگہ پہ جو 20 سے 25 ہزار پرسنل کی اوور سٹافنگ ہے, جو پولیٹیکل میڈلنگ ہے, آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ سٹیل مل بند کر دی, پی آئی اے خسارے میں, تمام نیشنل ادارے خسارے میں. آخر کب تک آپ کیا ہر اسٹریٹجک ایسٹ کو پرائیویٹائز کرتے چلے جائیں گے؟
اپنا اپنا رجحان ہے, اپنی اپنی ایک رائے ہے. میں اس چیز کو نہیں اوکے کہہ سکتی یا ڈینائی کر سکتی. میں محمود صاحب سے اس بارے میں پوچھوں گی. سر, ایک طرف کچھ انالیٹیکل ویوز موجود ہیں کہ آپ پرائیویٹائزیشن کیجئے, 51 اور 49% کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیجئے اور ایک اچھا سا جو اس کی پرفارمنس ہے اس کو ایگزیجریٹ کریں. ایک طرف سلام صاحب کا بھی اپنا کہنا جائز ہے کہ آپ کیوں ایسے کرتے چلے جائیں گے, آنے والے وقت میں کیسا ہوگا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز ڈے بائی ڈے ہمارے پاس ایک نیا چیلنج سامنے آتا ہے, ایک نئی مصیبت سامنے آتی ہے, ان کو بھی تو تھوڑا سا کرٹیل کرنا پڑے گا نا. دیکھیے نتاشا, بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قومیت کے بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ پوری قوم ایک ہے, پاکستانی ہیں ہم. آپ اگر پی آئی اے جیسے ادارے کو نیشنلائز کر لیں گے, ہاں, اسٹیل مل کا اشر آپ نے دیکھ لیا 10-15 سال سے کیا ہے. میں سلام بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں, آپ اسٹافنگ جو اوور اسٹاف ہے اس کو کم کر کیجئے نا. آپ نے سارے روٹس تو آپ کے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیوں؟ آخر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ داریاں جن جن لوگوں پہ ہیں ان سے پوچھیں بیٹھ کے نا. آپ اس وقت کوئی بھی پرزے جو ہے نا باہر سے نہیں منگا سکتے. یہ جو آپ کی فلائٹس رک رہی ہیں, کیوں رک رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا اس کی. تو ان چیزوں کی طرف آئے نا. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ آئل دے سکیں. آپ ایک طرف اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے. اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ وہاں کا اسٹاف تو کم کر کے دیکھیے. آپ نے آج تک, چونکہ پولیٹیکل ہے نا ہر چیز, آپ نے آج تک اسٹیل مل کا فیصلہ نہیں کیا. اور بھی تو اسٹیل مل جتنے اور پرائیویٹ ہیں یا اسٹیل مل چل رہے ہیں نا, نہیں چل رہے. جو ہم نے پرائیویٹ لوگوں نے ہمارے لگائے ہیں وہ چل رہے ہیں. آخر اسٹیل مل پہ کیا پرابلم ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ 10 سال سے اس کو لیے بیٹھے ہوئے. آپ کوئی چونکہ سیاست ہے اس کے اندر, تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. میں تو کہتا ہوں یہ نگراں گورنمنٹ کوئی فیصلے کرے, اچھے فیصلے. ان کے پاس پاور بھی ہے, آرمی چیف ان کے بیک پہ ہوں. اگر وہ فیصلے صحیح ہیں تو یہ جیسے یہ بھی سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس وقت, یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ہے نا. پولیٹیکل لوگ تو نہیں کر رہے تھے. آرمی چیف نے خود 2 قدم آگے بڑھائے. آگے بڑھنے کے بعد بہت سارے فیصلے کیے. کیونکہ پالیسیز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اکانومی کے نمبرز اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اب تو ان کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ کڑوے گھونٹ لے لیجیے آپ. کچھ کڑوے گھونٹ آپ کو ملک کو بچانے کے لیے بیچنا کرنے پڑیں گے نا. آپ ابھی تک آپ کو IMF کے بھی 9 مہینے آپ کو دیے گئے نا. آپ اس وقت کچھ کر کے وہ دکھائیے. لیکن جہاں آپ کرتے ہیں وہاں پہ عام آدمی کے لیے تو آپ کر رہے ہیں. مطلب بجلی کے بل آپ نے اتنے بڑھا دیے کہ بیچارہ جو 25-30 ہزار روپے جس کی سیلری ہے وہ کہاں سے بجلی کے بل دے گا. اور اس میں جو ٹیکس لگائے ہیں ان کو پڑھ کے شرم آتی ہے. یعنی ایسے ٹیکس لگا دیے گئے, ایسے ٹیکس لگا دیے کہ جن کو ٹیکس کہہ ہی نہیں سکتے ہم, لیکن لگا دیا آپ. لیکن جو بڑے ہاتھی ہیں نا یہاں پر, ان ہاتھیوں کا فیصلہ خود کیجیے. اسٹیل مل ایک بڑا ہاتھی ہے. ہم 12 پہلے بھی پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ 200 یونٹ جن کے ہوں گے ان کو ایک سلیب دیا جائے گا. لیکن اگر کسی کے 205 آ جاتے ہیں اور وہ بھی غریب طبقہ ہی ہے تو پھر اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ سیلری اسٹرکچر اس وقت اس قابل نہیں ہے نا. آپ کے فائنینشیل حالات صحیح نہیں ہیں, لیکن آپ اس کے باوجود یہ تو سوچئے کہ جن حالات میں پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں, جو بیچارہ لوئر گریڈ کا آدمی ہے, 25 سے 30 ہزار روپے جس کی سیلری ہے, وہ کہاں سے یہ سب کچھ دے گا؟ مہنگائی جو ہے وہ ضرور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کوئی چیز کم نہیں ہو رہی. اب اس کے اوپر ابھی بجٹ میں تو بتایا جاتا ہے کہ سیلری, بیسک سیلری اتنی ہونی چاہیے, لیکن پرائیویٹ ادارے نہیں دیتے. نہیں, پرائیویٹ ادارے بھی اپنی حد تک کوشش کرتے دیتے, اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اس کو کہ ہاں حالات دیکھنے کے وسیلے. لیکن جب ان کو آگے نظر نارملائز ایک سلیب کو مینٹین نہیں کیا جاتا, یہ کہنا مشکل ہوگا. اب آپ دیکھیے ملک کے اندر, ابھی آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اہل پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ ایگریکلچر کے جو لوگ MNAs اور MPAs اور سینیٹرز بنے بیٹھے ہیں وہ بل ہی پاس نہیں ہونے دیتے. وہ بل ہی پاس, ایگریکلچر پہ کیا ٹیکس ہے آپ کا؟ اب یہ جو یعنی بہت ساری جو جگہیں آپ کی خالی پڑی ہوئی ہیں ایگریکلچر میں, اسپیشلی بلوچستان وغیرہ میں, آرمی چیف نے وہاں پے اس کو بھی ایجنڈے میں رکھا ہے نا, اس SIF کے اندر اس کو بھی ایگریکلچر کو بھی رکھا گیا نا. آپ کا ملک تو ایگریکلچر ملک تھا نا, لیکن آپ تھا, اب تو نہیں ہے نا. اب آثار بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو اسٹیپ لینے پڑیں گے, اور اس اسٹیپ لینے کڑوے گھونٹ آپ کو پینے پڑیں گے. کچھ فیصلے اس وقت بھی کر دینا چاہیے. اچھا یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نہیں, نگراں گورنمنٹ, ان کو ملک کے خاطر کر دینا چاہیے فیصلے. لیکن ہم فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ پولیٹیکل لوگ ہمارے ہر جگہ اس کے اندر نظر آتے ہیں کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, اس وقت ان کو فیصلے کر لینا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. اگر آپ نے یہ اکنامیکل کنڈیشن جو اب پچھلے 2 ہفتے سے کنٹرول ہونی شروع ہوئی ہے نا, جیسے ابھی خالد بھائی نے بتایا کہ وہ لوگ آئے تھے اور بڑی کھل کے ان سے باتیں, آپ انڈسٹری کہاں 25% پہ آپ انڈسٹری لگائیں گے؟ کون آپ کو انڈسٹری لگا کے پروفٹ کہاں سے دے گا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اس سے اچھا پھر آپ فکس انکم کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ یہی کر رہے ہیں, وہی لوگ یہی کر رہے ہیں نا.
لیکن اس سے آپ دیکھیے اگر انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو رہی ہیں تو Exactly. کیا پھر آپ کے امپلائمنٹ کا کیا ہوگا؟ امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی. پھر کیسے لوگ کہاں سے کہاں جائیں گے؟ جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ کس طرف جائیں گے؟ پھر چوری ڈاکے والا وغیرہ شروع ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی آدمی کی ضرورت پوری نہیں کریں. اب ہمارے یہاں ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. ہم نے اس طرف سوچے ہی نہیں ابھی تک. اور کچھ فیصلے ہر صورت میں ابھی کڑوے گھونٹ لے لینا چاہیے. مثلا سب سے بڑا فیصلہ تو اسٹیل مل کا کریں. اسٹیل مل کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. ابھی جو پچھلے ہفتے سے بہت ساری چیزیں جو آ رہی ہیں اخبار میں, سوشل میڈیا پہ, اس پہ آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں پڑے ہوئے ہیں بھائی, اور اس کا کوئی کسی جگہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. وہ کبھی اکاؤنٹیبل نہیں رہے. 75 سال میں تو کبھی اکاؤنٹیبل نہیں رہے. اب لوگوں کو امید ہو چکی ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے, ملک کے خاطر اسٹیپ لینا چاہیے. ملک کے خاطر اسٹیپس لینا پڑیں گے, کچھ پالیسیز بنانا پڑیں گی, کچھ اپنے رولز اور ریگولیشن سیٹ کرنا پڑیں گے, اور انہی کے تحت آنے والے دنوں کے کاروباروں کو بھی ہم دیکھیں گے. آپ سلام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹارٹ میں بات کی ایک انٹروڈکٹری کامنٹ میں کہ ہمیں ایک سیگمنٹس یعنی کہ سیکٹرز ڈیوائڈ ہو جانے چاہیے, ای پی زیز ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 9 زونز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا پروسیسنگ زونز کے حوالے سے؟ دوسرے کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی ہم سی پیک کے انڈر اگر ہیں تو ہیں. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے, اور اس کو سیکٹر وائز اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں, سپوز یہ رائس سیکٹر کے لیے, یہ گارمنٹس یا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے, تو زیادہ ایزی نہیں ہو جائے گا کہ وہاں کی ایک R&D بھی پراپرلی ہو جائے گی, وہاں پہ آپ کو ایک اچھا ٹائم مل جائے گا, اچھی ایک ورائٹی آف ایریا مل جائے گا؟ کئی ملکوں میں اسپیشل اکنامک زونز اسی طرح ہیں. خاص طور پہ اگر آپ تھائی لینڈ کی مثال لیں تو وہاں پر کموڈٹی اور سیکٹر وائز اسپیشل اکنامک زونز ہیں. یہ ہمارے ہاں مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا ہم پورٹرے کرتے ہوں. ٹھیک ہے نا. پالیسیز بنانا تو بہت خوشائن بات ہے, زیادہ توجہ ہونی چاہیے آن دی کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز. ٹھیک ہے جناب. ایک بات, بجلی کا بحران, آپ ریٹ پرائز ہائیک کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی دشوار ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نگراں حکومت یہ اناؤنس کر دے کہ سولر پینل پہ 1 روپے کی ڈیوٹی نہیں ہوگی, گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرے گی, اور جو سبسڈائز نہ بھی کریں تو ڈیوٹی کے حوالے سے کرے؟ نہیں ہو سکتا سر, IMF کی کنڈیشنز ہیں اور اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہم صاحب. آپ اپنی عوام کو بھی تو دیکھیے نا, آپ کی 25-26 کروڑ عوام کہاں جائے گی یہ بھی تو بتائیے نا. آپ سولر پینل, اور خاص طور پہ جو متوسط طبقہ ہے اس کے گھر کے لیے تو کم از کم 1 یا 2 سولر پینل خریدنے والے کے لیے تو آپ سبسڈی دیجئے. پیٹرول پہ آپ نے کیا سبسڈی نہیں دی ہے فار دا موٹر بائکس؟ ابھی تو لاسٹ حکومت یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اعلان کیا لیکن آپ نے اعلان تو کیا تھا. کیونکہ IMF سے اپروولز ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا. اگر ہم یہ انکریز نہیں کریں گے تو ایشوز ہو جائیں گے. ابھی تو ہم IMF کی کنڈیشنلٹیز میں چاہتے نہ چاہتے ہمیں تو پورا کرنا پڑتا ہے, یہ چاہے آپ ٹیرف انکریز کرنے کی بات کریں, چاہے آپ پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے بات کریں. میرے کہنے کا مقصد نتاشا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ڈائگنوسس آف دا پرابلم ہو کہ عوام کو سہولت یا ریلیف دینے کے لیے ان کا پرابلم کیا ہے اور اس پہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کے عوام تو بیسیکلی اب یہ دیکھیے نا, اب ایگریکلچرل پہ اسپیشل ایمفیسس آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ کے رورل ایریاز میں اچھی خاصی آبادی ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان واز آلویز این ایگری بیسڈ انڈسٹری, اور فوڈ سیفٹی, فوڈ سیکیورٹی کے لیے پچھلے 15-20 سال میں کام نہیں کیا گیا ہے. اب یہ اس بار تو بڑی بمپر کراپ آ رہی ہے سر کاٹن کے حوالے سے آئے گی, اور اگر فوج اس کو میتھوڈیکل طریقے سے لے کے چلے گی تو ہمیں فوڈ شارٹیجز کا سامنا نہیں ہوگا. which is a matter of grave concern in the years to come. دیکھیں چینجنگ ویدرز ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکسٹریم کلائمیٹ رپورٹس ہیں, آپ کا ہارویسٹ اور کراپ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کام جو فوج کر رہی ہے, this is a very very good omen for Pakistan.
राइट मैं महमूद साहब से पूछूंगी सर, लास्ट ईयर हमने कराची के अंदर बेतहाशा बारिशें विटनेस की थी, इस साल हमने लाहौर के अंदर देखा बहुत सारी, तो वेदर या हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें दिखाई दे रहा है वाज़े तौर पे, और इस हम कह सकते हैं कि चेंज के साथ हमें अब थोड़ा सा अपने आप को भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि ये पानी हमारे पास आ रहा है तो हम इसको सेव करें, हम इसे ड्रेन ना कर दें, ये ज़ाया हो जाता है, हमारी बहुत सारा एरिया है जो अनकल्टिवेटेड है उसको कल्टिवेट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? मेरा आपसे सवाल है, क्या हमने डैम बना लिए? वही 2 डैम बने थे, वही 2 डैम बने थे और आज तक वही चल रहे हैं, बाकी हम सिर्फ बातें करते हैं। प्रैक्टिकली बात ये कि देखें, वैसे तो पूरी दुनिया में चेंजेस हो रही हैं ना, पूरी दुनिया के लोग बैठ के इसका वो डिसीजन ले रहे हैं कि अब तो ये हालात बिल्कुल चेंज हो, ऐसी ऐसी जगह बारिशें आ रही हैं, ऐसी ऐसी जगह बारिशें हो रही हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती है कि हम वक्ती फैसले करते हैं, गवर्नमेंटें बदल जाती हैं, फिर हमारे फैसले रह जाते हैं इंस्टेंट में, आज ये नहीं है कर लो, हाँ बस आज का दिन हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, आज गंदम मंगवा लें, नहीं, आज गंदम एक्सपोर्ट कर दें, आज मेरी वाह वाह हो जाए, कल का देखा जाएगा जो फिर महंगे दामों आप इंपोर्ट कर लें दोबारा, फिर दोबारा कर लें। अब बताइए, आप जो जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। आपका मुल्क तो एग्रीकल्चर होता था, लेकिन कहाँ है, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूँ इसका। अकाउंटेबिलिटी भी हर एक की होनी चाहिए, कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ लोग नहीं, सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आर्मी चीफ ने इतने बड़े स्टेप लिए ना, अब जो पिछले 1 हफ्ते से जो कुछ डॉलर नीचे आया और उसके बाद जो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कैसे कैसे फेक डॉक्यूमेंट जो है के ऊपर जो है रिफ़ंड लिया जा रहा है, तो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है कि भाई फला ने जो है ना फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना इतने इतने पैसे अरबों रुपए जो है वहाँ से कस्टम से निकलवा लिए थे, FBR से निकलवा लिए थे। तो ये सब क्या है, कौन जिम्मेदार है इसका? वैसे तो पूरी कौम को सोचना चाहिए ना, तो वो ज़रूरी है कि उस पर भी नज़र रखी जाए कि वो कौन लोग हैं जो कंटिन्यूसली कुछ नहीं करते। कंटिन्यूसली FBR से जाली निकाले गए ना पैसे। चलें जी, अगेन ये महमूद साहब ने एंड ऑफ द प्रोग्राम एक डिबेट को रेस किया है और इसके ऊपर फिर मजीद डिस्कशन होनी चाहिए। पकड़ा है कुछ लोगों जी को, सर, पिछले हफ्ते पकड़ा ना, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं यकीनन इस डिबेट को फर्दर कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, सलाम साहब आपने भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज तशरीफ लाए प्रोग्राम में। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसपे मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट ऑब्वियसली यस कि ये एक अनचेंज हमारे लिए और स्टॉक मार्केट के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक हेल्दी साइन है, जो आज हमने डिटेल डिस्कस किया, साथ साथ बिजनेसेस के हवाले से बात की, पॉलिसीज़ के हवाले से बात की। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।